बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के एक इंतहाई मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं साहिल अदीम साहब। साहिल अदीम साहब, आपने एक प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान की 95% और ख़वातीन जो हैं वो जाहिल हैं, लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सके। आप पड़ गए वोकेबलरी टेस्ट के चक्कर में कि आपको तागूत का मतलब आता है, अगर नहीं आता तो आप जाहिल हैं। ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल बना रहा हूँ। साहिल अदीम साहब, मैं आपको 10 पॉइंट बता रहा हूँ इस वीडियो में। हर पॉइंट ये साबित करेगा कि ख़वातीन वाकई ही आपकी बात सही है, 95% से भी शायद ज़्यादा जाहिल हैं। लेकिन ये पॉइंट आपको वहाँ उस मौके पे पेश करने चाहिए थे। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक इंतहाई एक आपकी एक अप्रोच थी, परसेंटेज के हिसाब से आपने बात की, और जो आप नुक्ता नज़र बयान करना चाह रहे थे वो सारा आपके इस वोकेबलरी टेस्ट की वजह से उसका रुख जो है वो चेंज हो गया। औरतें तो क्या, मर्द भी आप पे हंस रहे थे कि ये कौन सा पैमाना है जी कि तागूत का मतलब नहीं आता तो वो जाहिल हो गए। तो मेरे भाई, मैं आपको क्लैरिटी से ये बात कहना चाहता हूँ कि जब से आप आए हैं ना, मैं आपकी मैक्सिमम वीडियोस देख चुका हूँ। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपका नुक्ता नज़र क्या है, आपका फ़लसफ़ा क्या है, आपका नज़रिया, आपके अकायद क्या हैं, हर चीज़ को मैं समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपकी हर चीज़ ठीक है, गलत नहीं है। आप जिस नुक्ता नज़र को लेके चलना चाहते हैं, जो आपके अंदर एक दर्द है, वो मैं समझता हूँ। लेकिन मेरे भाई, उस दर्द को प्रेजेंट करने का तरीका कार होता है। हमारे मुआशरे बात की रियलिटी नहीं देखते, हमारे मुआशरे अल्फाज को पकड़ते हैं। तो आपको थोड़ा तहम्मुल के साथ रहना चाहिए। आप कई प्रोग्राम्स में उलझ जाते हैं और लड़ने पे आ जाते हैं, गालम गलोच और बुरे अल्फाज पे आ जाते हैं। इस तरीके से आपकी कोई भी चीज़ जो है वो अगले पे असर नहीं करेगी। मैं आपको इस वीडियो में स्पेशली ये 10 पॉइंट इसलिए बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ें वहाँ पेश करते ना, तो मर्द तो क्या, बाशऊर ख़वातीन भी सारी इस बात को मान लेती, जो बाशऊर हैं वो मान लेती इस बात को कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन शायद आपसे ये चीज़ वहाँ पे हो नहीं पाई, आप जज्बाती हो गए और जज्बात में आप मार खा गए। तो चलें, मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, मैं आपको 10 के 10 पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, वो स्टार्टिंग में करने लगा हूँ अपनी तख्लीक के मकसद से, यानी कि जो तख्लीक के औरत है इसका मकसद क्या है। वैसे तो अगर इंसान की बात करें तो इंसान को तो अल्लाह ताला ने कहा बंदगी के लिए पैदा किया गया, बीइंग ए ह्यूमन, तो वो इस ब्रॉडर कैटेगरी में वो आती हैं। लेकिन स्पेसिफिक बीइंग ए जेंडर, एक जिन्स होने के नाते, जब इस्लाम का आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं तो आपको पता है कि औरत जो है, जब हज़रत हवा को पैदा किया गया तो जब पूछा गया कि आपको किस लिए पैदा किया गया, तो क्या जवाब था? मर्द के सुकून के लिए पैदा किया गया। यानी औरत जो है ये मर्द की तस्कीन के लिए है। अब तस्कीन हमारे माशरे में तो बड़ा अजीब व गरीब मतलब लिए जाते हैं। तस्कीन से मुराद ये होता है कि मर्द जो फेस करता है दुनिया को, उसको बैकअप प्रोवाइड करना, ये ताकि मर्द अपने बैक से सेटिस्फाई रहे और जस्ट वो दुनिया को फेस करता रहे। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, जो कमाना है, जो लगाना है, जो बच्चों को लेकर चलना है, पढ़ाना है, जो कुछ भी करना है, फॉर एवर व्हाट्सएवर जो भी है, इसमें ये जो बैकअप है ना, ये इससे मर्द को तस्कीन मिलती है। मर्द अपने मसाइल जो उलझा हुआ होता है, जो फिज़िकली थका हुआ होता है, वो औरत की इस रवैये और इन डीलिंग्स और उसके बैकअप की वजह से तस्कीन में आ जाता है। लेकिन 95% से ज़्यादा ख़वातीन को अपना ये मकसद ही नहीं पता कि हम बेसिकली इस मकसद के लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में आप देखें कि फिर कोई भी चीज़ है ना, उसकी एक पावर होती है, एक वीकनेस होती है। हर चीज़ ऐसी होती है। अब जो औरत का पाला पड़ता है अपने शोहर से, औरत को ना तो अपना हथियार पता है कि मेरा हथियार क्या है, मेरी पावर क्या है, और ना मर्द की कमज़ोरी पता है। ये देखें ना, औरत ने जो मेजॉरिटी ऑफ लाइफ है वो तो अपने हस्बैंड के साथ गुजारनी होती है। तो मर्द की कमज़ोरी यानी वीक पॉइंट और अपनी पावर, ये औरतों को 95% से ज़्यादा औरतों को नहीं पता। औरत की पावर पता है क्या है और मर्द की कमज़ोरी क्या है। मर्द को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है एक सख्त जिस्म के साथ, सख्त लबो लहजे के साथ, एक दहशत वाली बॉडी के साथ, मूछें, इस तरह की चीज़ें वगैरह वगैरह, जो कि एक रोब के लिए, एक सख्त जिस्म, फ़िज़िकल टफ़ एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि मर्द एक हाकमियत के लिए फ़िज़िकली डिज़ाइन किया गया है। और औरत को नस्वानियत दी गई है, नस्वानियत वाला जिस्म, नरम लहजा और मतलब सख्ती की बजाय उसमें नरमी का एलिमेंट यानी मिजाजन वो उसमें डाला गया है। तो औरत का जो हथियार है ना, वो नस्वानियत या कमज़ोरी या आजिज़ी है।
لیکن یہ بات عورت کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہی جو عورت کا ہتھیار ہے نا، جو عاجزی یا نسوانیت ہے، یہی مرد کی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ مرد بڑے سے بڑا، چاہے بادشاہ وقت کے جو گزرے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ عورتوں نے اپنی عاجزی کے ذریعے بڑے سے بڑے بادشاہوں سے وہ کام نکلوا لیے ہیں جو جنگ و جدل سے نہیں نکل سکتے۔ فرعون سے جو آسیہ نے موسیٰ بچایا تھا، وہ کیا لڑ کے بچایا تھا؟ وہ کیا اپنے بھائیوں کو سامنے لا کے بچایا تھا؟ کیا وہ منہ کی تیز چرب زبانی سے بچایا تھا؟ وہ عاجزی کی وجہ سے بچایا تھا، کیونکہ فرعون آسیہ کو اس کی عاجزی کی وجہ سے پسند کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک پراپر صحیح عاجز بیوی کی طرح ڈیل کرتی تھی۔ اسی طرح اور سینکڑوں مثالیں ہیں۔ جلال الدین اکبر کی مثال آپ دیکھ لیں، ایک عورت نے کس طریقے سے ایک پیک پہ پہنچی ہوئی مغلیہ سلطنت کو جو ہے زوال کی طرف گامزن کرا دیا، یعنی وہ پیک تھا اور اس کے بعد وہ زوال شروع ہو گیا۔ تو وہ ایک عورت ہی تھی، اور وہ عورت کیا بادشاہ وقت کے ساتھ لڑ بھیڑ کے یا اس کو آگے سے جناب وہ چوڑی ہو کے اس کے ساتھ یہ معاملے کرا سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں، وہ عاجزی نے کام کروائے۔ اس طرح تاریخ بھری پڑی ہے کہ خواتین نے جب بھی مرد کے سامنے سرنڈر کیا ہے، عاجزی دکھائی ہے، تو مرد بے بس ہو جاتا ہے۔ مرد کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ جب عورت اسے کہہ دیتی ہے نا کہ آپ ہی میرا سب کچھ ہو، جیسے آپ کہو گے میں تو اس کو فالو کروں گی، میرا جو مرضی ہو جائے، نفع و نقصان ہو، آپ میرے میاں ہو، میری جو کچھ بھی ڈیسیجنز ہیں میری زندگی کے بارے میں، آپ جو ڈیسیجن کریں گے میں لبیک کرتی ہوں، میری خوشی غمی آپ کی ذمہ ہے۔ تو مرد یقین مانے عورت کو وہ کچھ بھی دے دیتا ہے جو عورت لڑ بھیڑ کے تو سوچ ہی نہیں سکتی۔ ویسے جنرلی بھی اس کی جو لمٹ ہوتی ہے نا کہ شاید مجھے یہ چیز مل جائے، شاید اس سے اوور مل جاتی ہے اس طریقے سے، لیکن یہ چیز عورت کو نہیں پتہ۔ 95% سے زیادہ عورتوں کو یہ چیز نہیں پتہ، اور وہ لڑ بھیڑ کے اور چرب زبانی سے، زبان کی تیزی سے، زبان درازی سے، اور بھائیوں کا سامنا کرا کے جناب ڈنڈے دکھا کے اور اس طریقے سے اپنے مسائل حل کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہ کیا عورتوں کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ تو یہ دوسری کیٹیگری۔ پوائنٹ نمبر 3 جو ہے وہ ہے پرائرٹیز۔ عورت کو پرائرٹیز کا بھی نہیں پتہ۔ 95% سے زیادہ عورتوں کو اپنے پرائرٹیز کا نہیں پتہ۔ اس دنیا میں سب سے پہلی پرائرٹی جو عورت کے لیے ہوتی ہے وہ اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے۔ اسلام کے حساب سے دیکھیں تو یہ اس کا اسلام کا نقطہ نظر ہے کہ خدا کے بعد اگر سجدہ جائز ہوتا تو وہ مرد کو یعنی شوہر کو کہا جاتا عورت کو کہ شوہر کو سجدہ کر۔ تو مقام دیکھ لیں اسلامک حساب سے، دنیاوی حساب سے دیکھ لیں تو پوری دنیا سے لڑتا ہے مرد، اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کے بچوں کو فیوچر کی طرف لے کے جاتا ہے، اپنے گھر کو، تو سارے مصائب کا سامنا کرتا ہے اور اپنی ذات پہ نہیں لگاتا اور گھر پہ لگا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو پہلی پرائرٹی پہ رکھا جائے؟ لیکن ہماری عورتیں کیا مرد کو پہلی پرائرٹی پہ رکھتی ہیں؟ ہماری تو پرائرٹیز ہی چینج ہے۔ مرد تو شاید نیگیٹو پرائرٹیز میں آتا ہے۔ پہلی پرائرٹی تو وہ اپنے عورت شروع ہی اپنے گھر سے کرتی ہے، باپ بھائیوں سے پرائرٹیز شروع کرتی ہے اس طریقے سے۔ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کو وہ کسی پرائرٹیز میں رکھتی نہیں ہے، اس کو تو وہ صرف مجبوری والے سیٹ اپ میں جو دیکھتی ہے کہ اب یہ بات چھپ نہیں سکتی، یہ مجبوری ہے، ادھر وہ لالی پاپ اور گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے والے کام کرنے شروع کر دیتی ہے۔ مرد کو اگر ایز اے فرسٹ پرائرٹی رکھے نا تو مرد کا اتنا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور اس پہ اعتماد کرتا ہے کہ میری بیوی صرف میری ہی ہے، مجھے اہمیت دیتی ہے، اگر میں کسی جگہ نہیں بھی اویلیبل تو میری پیٹھ نہیں لگنے دے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ پرائرٹیز بھی عورتوں کو 95% سے زیادہ عورتوں کو نہیں پتہ۔ آگے چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر نیکسٹ جو ہے وہ ہے 4، اس پہ ہے کہ ساس بہو۔ اب ذرا غور کریں، 95% سے زیادہ عورتیں جب بہو ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ساس غلط ہے، اور جب خود ساس بنتی ہیں تو کہتی ہیں بہو غلط ہے۔ ذرا غور کریں اس بات پہ، 95% سے زیادہ عورتوں کا یہی پیمانہ رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ تو کیا ہر دفعہ جب ہر عورت جب بہو ہے تو واقعی ساس غلط ہوتی ہے، اور جب وہی ساس بنتی ہے تو واقعی بہو غلط ہوتی ہے؟ لیکن کیا ہے، اب میں زیادہ اس کو ڈیپ نہیں جانا چاہتا، بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، اس کا آپ نقطہ سمجھیں کہ یہ کتنا کھلا ایک پروف ہے اس بات کا کہ یہ واضح جہالت ہے کہ یہ نہیں ماننا کہ مجھ میں بہو تھی تو بہو والے میں کیا غلطیاں تھیں اس رول میں، اور اگر ساس بنی ہو تو اس رول میں میری کیا غلطیاں، یہ نہیں ماننا، ٹھیک ہے؟ سیم اسی طرح جس طرح ساس بہو کا ایشو ہوتا ہے ویسے ہی شوہر اور بھائیوں کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورت ہے، ذرا یہ منافقت کا لیول چیک کرنا، ذرا کوئی بھی عورت ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے جو میرا بھائی بہت اچھا ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے، میرا بھائی بہت اچھا ہسبینڈ ہے اور میرا شوہر بہت برا ہسبینڈ ہے، میرے بہنوں کے جو شوہر ہیں وہ بہت برے ہیں، اور میرے بھائیوں کی جو بیویاں ہیں وہ بہت بری ہیں۔ پیمانے ذرا چیک کیجئے گا، 95% عورتوں سے زیادہ وہ اسی چیز کو لے کے چلتی ہیں۔ بالخصوص شوہر اور بھائی کا تو جو ہے نا، یہ تو واضح منافقت ہوتی ہے کہ سیم حرکت جو شوہر کرے تو گولی کی طرح لگتی ہے، اور اگر سیم حرکت بھائی کرے تو پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔
میں ایک عورت سے ایک فقرہ میں نے سنا جو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک عورت کو میں نے یہ کہتے سنا کہ اللہ میرے بھائی پہ تو ماشاءاللہ بہت سی لڑکیاں مرتی ہیں. یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر یہی لڑکیاں تمہارے شوہر پہ مریں تو پھر کیا تم اسی طرح پرائڈ فیل کرو گی؟ منافقت ہے نا. کیا مرد بھی یہ منافقت کرتے ہیں؟ مرد ماں بہن بیوی سب کے لیے ایک پیمانہ رکھتے ہیں. اگر کوئی غیرت والا مرد ہے نا تو وہ سب کو ایک نظر سے دیکھے گا، برا سمجھے گا، سیم ریئیکٹ کرے گا. اور اگر ہے ہی بے غیرت تو وہ پھر کسی پہ بھی نہیں چیخے گا، کیونکہ اس میں تو غیرت ہے ہی نہیں. لیکن منافقت تو نہیں ہوتی نا. لیکن 95% سے زیادہ عورتیں یہ رول پلے کرتی ہیں. اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. وہ یہ کہ جھوٹ پر خوش. واضح سمجھ آ رہی ہے کہ جھوٹ ہے اور اس پہ بھی قیامت. تعریف کی میں بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ 100 مرد اکٹھے کر لیں، 100 عورتیں اکٹھے کر لیں. 100 مردوں کو مطلب کہتے جائیں آپ کی تو ماشاءاللہ ہرنی جیسی چال ہے، آپ کی تو جیسے ناگن جیسی زلفیں ہیں، چاند جیسا چہرہ ہے. تو مرد جو ہے نا وہ پھیکی مسکراہٹ دے گا، طنزیہ، یا پھر بعض اوقات تو شاید جذباتی ہو کہ کچھ اور بھی سننے کو مل جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر 100 عورتوں کو یہی فکرے کہو، ناگن جیسی زلفیں ہیں، ہرنی جیسی چال ہے، ٹھیک ہے، اور چاند جیسا مکھڑا ہے، تو آگے سے پتہ کیا جواب ہے؟ اگر 95% سے زیادہ کہا سچی آپ تو بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا یہ بات اس میں کہیں پہ کوئی صداقت ہے؟ کوئی چاند جیسا چہرہ ہو سکتا ہے، ناگن جیسی زلفیں ہو سکتی ہیں، اور ہرنی جیسی چال، یہ چیزیں، یہ واضح جھوٹ ہے. کلیئرٹی ہے کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اس کے باوجود 95% زیادہ عورتیں جو ہیں وہ اسی پہ رام ہو جاتی ہیں. تو کیا یہ جہالت نہیں ہے؟ پھر آگے چلتے ہیں کہ غیرت کا معیار. خواتین نے پہلے ہوتا تھا لوگوں کے غیرت کے معیار، خاص طور پہ خواتین کے، وہ مذہب کے حساب سے ہوتے تھے، وہ اپنے خاندان کے حساب سے ہوتے تھے کہ خاندان کی غیرت ہے، مذہب کی غیرت ہے. آج کل تو غیرت کا معیار ہی من مرضی بن گیا ہے. جو آج کل ہے مطلب جس نے کوئی تعریف جھوٹی کر دی اور وہ پسند آ گیا. اب جب کوئی لڑکا اچھا لگنے لگ گیا، چاہے وہ مرد ہے، شادی شدہ ہے، چاہے وہ کنوارا ہے، چاہے کوئی بھی ایکس وائی زی ہے، اب اس کے لیے اس کی کوئی عزت غیرت کا پیمانہ ہی نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں، نہ کوئی دین کا پیمانہ، نہ کوئی دنیا کا، نہ کوئی خاندان کا پیمانہ، ختم ہو جاتے ہیں. اب بس عزت غیرت آخری چیز ہوتی ہے نا عورت کے لیے، وہ بھی گئی. ٹھیک ہے. کس چیز پہ؟ ایک جھوٹ پہ کہ آپ چاند جیسی ہو. اس جھوٹ پہ عزت غیرت بھی گئی. یعنی کہ غیرت کرنے پہ آئے گی تو اس بات پہ کر لے گی جس پہ بنتی ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کر لے گی. اور جب اس کا مرضی ہوگی کہ نہیں یہ تو مجھے اچھا لگتا ہے، وہاں عزت غیرت کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہوگا. وہاں پہ جو مرضی پیک لمٹ بھی کراس ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مسائل کا حل. ہماری 95% سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ اپنے مسائل ٹیبل ٹاک یا ڈسکشن کی بجائے گلوں شکووں سے کرنا چاہتی ہیں کہ شاید میں گلے شکوے کر لوں گی تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، کام ہو جائیں گے. گلے شکوے کرنے سے کوئی مسئلے حل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زبان انسان کو کس لیے دی ہے؟ بولنے کے لیے زبان دی ہے، سوچنے کے لیے عقل دی ہے. یہ کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ انسان اپنی معاملات کو اس کے زبان کے ذریعے سے معاملات کو ٹیکل کرے. اب جب انسان زبان کے ہوتے ہوئے زبان کو ڈسکشن کے لیے استعمال نہیں کرتا، جس سے مسئلہ ہے اس سے بات نہیں کرتا، اور دوسروں سے گلے شکوے کرنا شروع کر دے، تو کیا یہ عقل والی بات ہے یا جہالت والی بات ہے؟ اور یہ ہماری 95% سے زیادہ خواتین میں پائی جاتی ہے. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ خواتین اپنی دشمن آپ ہیں لیکن سمجھ مرد کو رہی ہیں. یہ تھوڑا سا نقطہ ڈیپ ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. لیٹس سپوز میں مان لیتا ہوں کہ 1000 مرد ہیں وہ غلط ہیں، تو بھائی وہ غلط ہیں تو دوسری طرف خواتین نہیں ہیں کیا؟ وہ کیا آسمان سے آتی ہیں ان کے لیے علیحدہ سے؟ وہ خواتین ہیں نا. اب اس حساب سے تو دونوں ہو گئے برابر. لیکن میں عورت کو کیوں الزام دے رہا ہوں؟ وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مرد چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک عورت نہ چاہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی کسی قسم کی ہوتی ہے تو عورت کی رضامندی کی وجہ سے ہوتی ہے، مرد کی رضامندی سے کچھ نہیں ہو سکتا. جب ایک چیز ہوتی ہی عورت کی رضامندی کی وجہ سے ہے، اور بلیم مردوں کو کیا جاتا ہے کہ مرد ایسے ہیں، مرد ایسے ہیں، مرد نے یہ کر دیا. مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا. 1000 مرد مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر عورت عزت دار ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ عورت کی وجہ سے جو چیز ہوتی ہے اس کی ذمہ داری مردوں پہ ڈال دی جاتی ہے. یہ کون سا پیمانہ ہے؟ عورتیں اپنی دشمن آپ ہیں. ہر عورت نے دوسری عورت کے گھر کا سکون برباد کیا ہوا ہے، مردوں نے نہیں کیا ہوا. جو مردوں کو الزام دے رہی ہیں کہ مردوں نے یہ کیا ہوا ہے، عورتیں نہ کریں، مردوں کی جرات ہے.
مرد کر کیا سکتا ہے اگر عورت نہ چاہے تو؟ عورتیں ہی اصل مجرم ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں تو بھی کوئی چیز آگے بڑھتی ہے۔ تو پھر عورتیں دشمن ہیں نا تمہاری، مرد تو دشمن نہیں ہیں۔ مردوں کو، وہ تو بیچارے بے بس ہیں، جو بے بس ہیں ان کو مجرم بنا رہی ہو، اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مرضی سے کوئی چیز ہوتی ہے، ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے، اور وہ ہم تو بیچاری ہیں۔ ایک دوسرے کو بیچاری کہہ رہی ہو، حالانکہ خود ہی ایک دوسرے کے سکون کی جو ہے وہ تم لوگ ضامن ہو اس کو برباد کرنے کا۔ آگے میں اگلا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے اس پہ جاتا ہوں کہ جو موازنہ ہے یہ شوہر کی حیثیت سے عورتیں نہیں کرتی، اپنے معاشروں سے، میڈیا سے، اس سے کرتی ہیں۔ بھائی دیکھیں، جب آپ شادی کرتی ہیں آپ 3 دفعہ کہتی ہیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اب کیا قبول کرتی ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے کیا قبول کیا ہے؟ لڑکا قبول ہے؟ جی نہیں، آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو قبول کر رہی ہوتی ہیں کہ اس گھر میں، اس ماحول میں، اس بندے کے ساتھ میں زندگی گزار سکتی ہوں، مجھے یہ قبول ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی زندگی کو چلا پاؤں گی۔ یہ آپ اصل میں اس وقت اظہار کر رہی ہوتی ہیں اپنی قبولیت کا۔ تو جب آپ اس وقت قبول کر لیتی ہیں کہ یہ بندہ اپنی اس مالی حیثیت میں یہ مجھے قبول ہے، تو بعد میں جی میڈیا کو دیکھتی، اس کے ہسبینڈ نے تو ایسے کر دیا، تو میرے میاں نے یہ چیز نہیں لا کے دی، اس کے میاں نے یہ کر دیا، تو معاشروں میں دیکھا یہ وہ ہو گیا، اس کے میاں میں یہ خوبی ہے تو میرے میاں میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، اور یہ اگر یہ چیزیں دیکھنی تھی تو پہلے دیکھتی نا، اسے قبول کیوں کیا ہے؟ اور اگر قبول کر لیے تو پھر شوہر کی حیثیت کے حساب سے آپ کمپیریزن کرو۔ اگر آپ کا شوہر 20,000 کماتا ہے تو آپ اپنی جو خواہشات ہیں وہ 20,000 کی لمٹ میں راضی بالرضا ہو جاؤ۔ اگر آپ کا شوہر 60,000 کماتا ہے تو اپنی لمٹ 60 پہ رکھو۔ آپ کا شوہر 30,000 کما رہا ہے اور آپ کمپیریزن کر رہی ہو اس کے ساتھ جن کا مال ڈنگر، زمینیں، جائیدادیں اور لاکھوں کی چیزیں، آپ ان کی عورتوں سے کمپیریزن کرنا شروع کر دیتی ہو، اور پھر جناب افسوس اور دل کے اندر پتہ نہیں کون کون سے جذبات لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ نہ کرتی پھر قبول کر لیا تھا تو آپ برداشت کریں، اس کے ساتھ چلیں۔ لیکن 95% سے زیادہ عورتیں اس چیز کا شکار ہوتی ہیں، وہ میڈیا سے موازنہ کرتی ہیں، وہ معاشروں سے موازنہ کرتی ہیں، شوہر کی حیثیت سے موازنہ نہیں کرتی۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ جس پہ میں جا رہا ہوں وہ ہے پردے کا مطالبہ۔ اب 95% سے زیادہ عورتیں اس بارے میں بھی جہالت کا شکار ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مرد اگر پردے کا کہتا ہے تو وہ شکی ہے، اور جو مرد پردے کا نہیں کہتا وہ شکی نہیں ہے، وہ ٹرسٹ کرتا ہے۔ اور بھائی پردے کا مطالبہ شک کی وجہ سے نہیں کیا جاتا۔ پردہ آپ کا ایک تحفظ ہے، آپ کی پروٹیکشن ہے۔ مرد جو ہوتا ہے وہ اپنے معاشروں کو جانتا ہے، اپنی سوسائٹی کو جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سوسائٹی میں اگر میں اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں تو میری بیوی کو اس روپ میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے پردے کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور آپ چل پڑتی ہیں شک پہ، اور جو پروٹیکشن نہ کرے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یعنی جو کہے کہ ہاں ٹھیک ہے پورے زمانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا، وہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ شکی نہیں ہے۔ یہ آپ نے شک کا پیمانہ کہاں سے بنا لیا ہے؟ وہ شکی نہیں ہوتا، وہ آپ کا اصل میں احساس کرنے والا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ آپ کو زمانے سے بچانا چاہتا ہے، اور آپ چال پڑتی ہیں کہ نہیں وہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو انسانیت نہیں ہے، وہ تو جناب شکی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو یہ تو میں نے صرف 10 موٹے موٹے پوائنٹ کچھ کلیکٹ کیے ہیں، اگر میں بولتا رہوں تو اسی طرح میں رات تک بولتا رہوں گا، اتنی چیزیں ہیں عورتوں کی جہالت کی۔ لیکن اب ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب، آپ خدا کے لیے آپ کی جو اپروچ ہے نا اس کو تھوڑا سا سیٹ کریں۔ آپ کا فلسفہ ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ ٹھیک ہے، آپ کی فکر بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ڈیلیور کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، آپ جذباتی ہو رہے ہیں۔ آپ ایسی جگہوں پہ جاتے کیوں ہیں جہاں پہ سارے آپ پہ پڑ جاتے ہیں؟ آپ اگر نہیں اس کو کر سکتے ہینڈل تو آپ نہ جائیں اس جگہ پہ۔ آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے آپ تحمل سے جو بات کرتے ہیں اس کو لاجیکلی پروف کریں۔ یہ نہیں کہ وکیبلری ٹیسٹ لینے شروع کر دیں گے، جی طاغوت کا مطلب نہیں آتا تو آپ جاہل ہیں۔ اس طریقے عورتوں تو کیا مرد بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، لیکن اگر آپ جس طریقے سے میں نے باتیں کی اس طریقے سے مختلف حوالوں سے ڈیلیور کر کے لاجک کے ساتھ پیش کریں گے تو عورتیں بھی مان لیں گی آپ کی بات کو کہ واقعی یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ ہاں، جو ایک پرسنٹیج ضدی عورتوں کی ہوتی ہے، وہ تو جیسے ایک فرقہ باز ضدی ہوتے ہیں، وہ جو مرضی دلیلیں دے دو، وہ اپنا فرقہ نہیں چھوڑنا چاہتے، واضح قرآن کی آیتیں دکھا دو وہ نہیں ماننا چاہتے، قرآن کی آیتوں کو وہ بیک پہ ڈال دیتے ہیں اور دوسری چیزوں کو وہ آگے لے آتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، قرآن مجید میں آپ کو بھی پتہ ہے، آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں، قرآن مجید میں 2 جگہ اہل بیت کا ورڈ یوز ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی بیوی کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے لیے، بیویوں کے لیے، تو اہل بیت کا ورڈ یوز ہوا ہے۔
میں نے ایک ویڈیو میں یہ اہل بیت کے کنسیپٹ کے ویڈیو بنائی اور میں نے قرآن کی آیتیں دی، اور مجھے ایک کمنٹ میں لڑکے نے کہا کہ جی فلاں موقع پہ یہ بات اس طریقے سے ہوئی تھی، لہٰذا آپ کو تو اہل بیت کا وہ بات ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، آپ کو اہل بیت کا۔ بھائی میں کوئی خود سے کہہ رہا ہوں، میں تو قرآن کی 2 آیتوں سے دے رہا ہوں۔ قرآن اہل بیت بیویوں کو کہہ رہا ہے اور یہ اہل بیت سے بیویوں کو نکال رہے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ اپنے ذاکروں کی وجہ سے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اگر بیویوں کو شامل کیا جائے گا تو پھر حضرت بی بی عائشہ کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ ان چیزوں کی وجہ سے وہ اہل تشیع بھائیوں کو کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کا تصور ہی بدل دیں، قرآن سے ٹکر لے لیتے ہیں۔ قرآن بیویوں کا اہل بیت 2 جگہ پہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اہل بیت کا لفظ آیا ہی بیویوں کے لیے، اور یہ اہل بیت کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ 2 جگہ پہ بیویوں پہ آیا ہوا اہل بیت سے یہ بیویاں نکال رہے ہیں صرف ذاکروں کی منشا پوری کرنے کے لیے، قرآن سے ٹکر لے رہے ہیں نا۔ اسی طرح جو اہل بریلوی ہمارے بھائی ہیں یا اس طرح کے اور فرقوں والے ہیں، میں کسی کو کافر نہیں سمجھتا، نہ کسی کے خلاف ہوں، میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن وہ کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم کا جو چچا تھا، والد تھا آزر، اس کو چچا بنا دیا۔ وہ نور میں نور اللہ کی ایک چیز کو لاتے ہوئے وہ اس کے اندر وہ پھنس گئے تو اس کو چچا بنا دیا۔ اسی طرح جین جادو کے چکر میں وہ جو مدینے کا جادو تھا، مکے کی صورتیں اس کے اوپر فٹ کر دیں، وہ مکی صورتیں اور مدینے کے جادو پہ فٹ کر دی ہیں۔ مطلب ہے قرآن پہ کی بھی اس کو وائلیٹ کر دیتے ہیں انسٹرکشنز کو، لیکن وہ چلتے ہیں اپنے فرقہ بندی کے۔ اسی طرح کچھ عورتوں کا بھی ایک فرقہ ہے، عورت بھی ایک فرقہ ہی بنی ہوئی ہے، اور یہ جو فرقوں کی ان کے عقائد ہیں نا، عورتزم کے، جینڈر کے، یہ ان کے اوپر اتنی قائم ہوتی ہیں کہ یہ نہ تو اسلام کی چیزوں کو دیکھتی ہیں، نہ یہ کسی اور دنیاوی لاجکس کو دیکھتی ہیں۔ اگر یہ صرف اتنا سمجھ لینا کہ خدا کی صرف ایک آیت، جو میں اینڈ پہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں، ایک آیت کو سمجھ لیں جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حکمران ہیں، اور ہماری عورتوں کو زہر لگتی ہے یہ آیت، زہر لگتی ہے کہ کیوں مرد حکمران ہے، ہم نہیں مانتے حکمرانی، ہم حکومت کریں گی، ہم مرد کو ڈرائیو کریں گی، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ طریقہ ہے، ہمارے مطابق چلے، میرا میاں ہے، میرا ہسبینڈ ہے تو میرا آئیڈیل ہسبینڈ بنے اور میرے مطابق چلے۔ کیا تمہیں خدا نے یہ کہا ہے کہ تم حکمران ہو؟ حاکم مرد ہے یا تم ہو؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں کے اوپر۔ تم تو خدا کی نہیں مان رہی ہو، تم حاکمیت چاہتی ہو، اور پھر کہتی ہیں جی کہ ہمیں جاہل نہ کہا جائے۔